बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेमन एंटरटेनमेंट की खुसूसी पुरनूर रमज़ान नशरियात रमज़ानुल करीम के साथ आपका मेज़बान आमिर हुकला आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, रमज़ान का तीसरा अशरा शुरू हो चुका है और ये अशरा राह निजात है। ये वो अशरा है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों पर खुसूसी रहम व करम फरमाते हैं। ये अशरा बख्शिश व निजात का है। हुजूर अक़दस हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इस मुबारक महीने के आखिरी अशरे में जिसने एतकाफ़ किया तो गोया उसने 2 हज और 2 उम्रे का सवाब हासिल किया। सुभान अल्लाह। आज हमारे साथ मौजूद है जनाब मुफ्ती मोहम्मद नज़ीर इरफान साहब और उनके हमरा मौजूद है जनाब मोहम्मद अफजल बेग सरवरी कादरी साहब। आप दोनों अहबाब का बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक से करते हैं। मैं मुफ्ती मोहम्मद नज़ीर इरफान साहब से गुजारिश करूंगा कि तिलावत कलाम पाक और तफसीर पेश करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवतद दा'i इज़ा दअन फल्यस्तजीबू ली वलयु'मिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब, इस आयत मुबारका की तफसीर बयान फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब फरमाते हैं कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग जब आपसे मुझसे मुताल्लिक़ सवाल करें तो आप लोगों को बतला दीजिए कि मैं उनके इंतहाई ज़्यादा करीब हूँ और मैं पुकारने वालों की पुकार को और उनकी दुआओं को मैं कबूल करता हूँ। लोगों को चाहिए कि लोग मेरे अहकाम पर अमल करें और मुझ पर ईमान लाएँ ताकि रुश्द व हिदायत उनको नसीब हो। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उम्मत को दुआओं का हुक्म देते हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुआ मुख्खुल इबादा, दुआ तमाम इबादत की जड़ है और तमाम इबादत का मग़ज़ है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को दुआएं करके और दुआएं बतला कर उम्मत की रहनुमाई फरमाई और उम्मत को दुआओं की तलक़ीन फरमाई। अल्लाह ताला इस आयत के अंदर उम्मत को दुआओं के बारे में बतला रहे हैं। मुफस्सिरीन फरमाते हैं चूँकि अल्लाह का लोगों को नवाजने का इरादा है, अल्लाह को लोगों को अता करने का इरादा है, जब ये अल्लाह मांगने का हुक्म देते हैं, जब ये अल्लाह मांगने का हुक्म देते हैं। अगर अल्लाह का देने का इरादा ना होता तो अल्लाह लोगों को दुआ का हुक्म भी ना देते। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अपने से खूब खूब दुआएं मांगने की हमें तौफीक नसीब फरमाए। आमीन आमीन। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। करूं क्यों ना हमदो सना उस जात की, करूं क्यों ना हमदो सना मैं उस जात की कि जिसने मुझे हर खुशी अता की। मुझे है आसे बख्शिश उसी से, मुझे है आसे बख्शिश उसी से कि रहम करना आदत है मेरे परवरदिगार की। अब हमदे बारी ताला के लिए मैं जनाब मोहम्मद अफजल बेग कादरी सरवरी साहब से गुजारिश करूंगा कि हमदे बारी ताला पेश करें। या रब बख्श देना बंदों को काम तेरा, या रब बख्श देना बंदों को काम तेरा। मैं गेरूम रह न जाए, मगरूम रह न जाए, कल ये गुलाम तेरा। यार बख्श देना बंदों को काम तेरा। है तू
بلندی ہے تو ہی دینے والا، پستی سے دے بلندی، اسفل مقام میرا، اسفل مقام میرا، اعلیٰ مقام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا، محروم کیوں رہوں میں، جی بھر کے کیوں نہ لوں میں، محروم کیوں رہوں میں، جی بھر کے کیوں نہ لوں میں، دیتا ہے رزق سب کو، دیتا ہے رزق سب کو، ہے فیض عام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا، یہ داغ بھی نہ ہوگا تیرے سوا کسی کا، یہ داغ بھی نہ ہوگا تیرے سوا کسی کا، کونین میں جو کچھ، کونین میں جو کچھ، وہ گے تمام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا، میں غیروں میں رہ گئے نہ جائے، میں غیروں میں رہ گئے نہ جائے، کلیے غلام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت آواز میں محمد افضل بیگ قادری سروری صاحب آپ نے حمد باری تعالیٰ پیش کی۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور آج عالم اسلام کے مسلمان ماشاءاللہ اعتکاف میں بیٹھ چکے ہیں، تو اعتکاف کے حوالے سے اعتکاف کی فضیلت قرآن و احادیث کی روشنی میں بیان فرمائیے گا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد وأنتم عاكفون في المساجد وقال النبي صلى الله عليه وسلم المعتكف هو يعتكف الذنوب ويجزى له من الحسنات كلها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کی اہم عبادات میں سے ایک عبادت اعتکاف بھی ہے، اور اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے کہ جس عبادت میں بندہ ہر وقت اور ہر حالت میں عبادت میں شمار ہوتا ہے، خواہ وہ سو رہا ہو یا جاگ رہا ہو یا کھا پی رہا ہو۔ اعتکاف کے معنی کیا ہیں؟ اعتکاف کے لغوی معنی ٹھہرنے کے ہیں۔ قرآن و حدیث کی اصطلاح میں اعتکاف کہا جاتا ہے 20 رمضان المبارک کو غروب آفتاب سے پہلے بندہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے ہاں جا کر ٹھہر جائے، یعنی مسجد میں جا کر ٹھہر جائے، اسے اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اعتکاف کی حیثیت کیا ہے؟ اعتکاف کی حیثیت سنت مؤکدہ علی الکفایہ کی ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر محلے کا ایک فرد بھی
پورے علاقے کے ایک فرد بھی اگر اعتکاف کر لے تو تمام لوگوں کی طرف سے، پورے محلے کی طرف سے اعتکاف کی سنت ادا ہو جائے گی اور تمام لوگوں کی ذمہ داری ساقط ہو جائے گی۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی ایک شخص بھی اعتکاف میں نہ بیٹھے تو ایسی صورت میں پورا محلہ اور پورا علاقہ گناہ گار ہوگا۔ اعتکاف کے فضائل میں سے چند فضائل آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے صرف ایک دن اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ اس شخص اور دوزخ کے بیچ میں 3 خندق کا فاصلہ اللہ جو ہے عنایت فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 3 خندق کا فاصلہ اللہ دوری رکھ لیتے ہیں، اور وہ فاصلہ کوئی معمولی فاصلہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ فاصلہ حدیث شریف میں آتا ہے مشرق و مغرب کے دوری کے برابر فاصلہ ہوتا ہے۔ عامر بھائی ذرا غور کیجئے، تصور کیجئے، اللہ تعالیٰ معمولی سی کوشش پر کتنا نواز رہے ہیں، معمولی سی کوشش پر اللہ کتنا نواز رہے ہیں کہ ایک دن کی ذرا سی بندہ کوشش کر لے، اس کوشش پر اللہ تعالیٰ اسے جو ہے 3 خندق کے برابر اللہ اسے جہنم سے دور کر رہے ہیں۔ اور اللہ کی شان کریمی سے یہ بات انتہائی بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو جہنم سے دور کرنے کے بعد اسے دوبارہ جہنم کے قریب لے آئیں یا اسے جہنم میں اللہ پھینک دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سنت پر عمل کرنے کا دیکھیے فضیلت دیکھیے کہ جو شخص سنت کے مطابق اعتکاف کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے کوسوں دور کر لیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہر سال اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد پھر ازواج مطہرات نے اس پر اپنا عمل جاری رکھا۔ معتکف اعتکاف کرنے والے کو سب سے بڑی فضیلت یہ حاصل ہو جاتی ہے کہ اسے شب قدر مل جاتی ہے۔ سب سے بڑی فضیلت اسے یہ حاصل ہو جاتی ہے کہ اسے ہر حالت میں شب قدر مل جاتی ہے، چاہے پوری رات وہ سوتے ہوئے گزار دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معتکف کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی شخص بادشاہ کے ہاں جا کر پڑاؤ ڈال دے اور اپنی درخواست حاجت بادشاہ کے سامنے پیش کرے، تو ایسے ہی معتکف اللہ کے ہاں اللہ کی چوکھٹ پر جا کر جو ہے گر جاتا ہے اور اللہ کے سامنے اپنے حاجات اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے کہ اللہ میں تیرے ہاں آ گیا ہوں اور میں اس وقت تک یہاں سے ٹلوں گا نہیں، میں اس وقت تک یہاں سے جاؤں گا نہیں کہ اللہ جب تک آپ دنیا و آخرت کے مقاصد میرے حل نہیں فرمائیں گے اور دنیا و آخرت کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے مجھے نجات نہیں عطا فرمائیں گے۔ جہاں اعتکاف کے اس قدر فضائل ہیں وہاں احتیاط بھی ضروری ہے، چونکہ اعتکاف کی حالت میں بندہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور اللہ گویا کہ بندے کے میزبان ہوتے ہیں، اور چونکہ مہمان کے لیے میزبان کی عادات اور مزاج کی رعایت رکھنا انتہائی ضروری ہوتی ہے، لہذا اعتکاف کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پابندیاں ہیں، شریعت کی طرف سے جو پابندیاں ہیں، ان پابندیوں کا خیال رکھنا اور خوب احتیاط کے ساتھ اعتکاف کی نیت کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب، آپ نے اعتکاف کے حوالے سے بہت خوبصورت اور مفصل فضیلت بیان فرمائی قرآن و احادیث کی روشنی میں۔ مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ قرآن و احادیث کی روشنی میں خواتین کے لیے اعتکاف کا کیا حکم ہے؟ جیسے کہ ابھی ہمارے سامنے روایت گزری کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ازواج مطہرات کا ہمیشہ یہ معمول رہا کہ وہ ہمیشہ اعتکاف میں بیٹھتی رہیں۔ اسلام نے خواتین کے واسطے انتہائی آسانی رکھی ہے کہ گھر کا وہ حصہ جس کو انہوں نے عبادت کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے اسی حصے میں وہ اعتکاف کی نیت کر لیں، اور اگر کسی گھر میں عبادت کے واسطے کوئی حصہ مخصوص نہیں کیا ہوا تو ایسی صورت میں عارضی طور پر رمضان کے آخری عشرے کے واسطے عارضی طور پر کسی جگہ کو عبادت کے لیے مخصوص کر لیا جائے اور اسی جگہ پر خواتین جو ہے اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیں۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت فضیلت بیان فرمائی قرآن و حدیث کی روشنی میں، خواتین کے لیے بھی اور مرد حضرات کے لیے بھی، اور ہمارے لیے اس پروگرام میں اعتکاف کے حوالے سے ایک رہنمائی بھی حاصل ہوئی۔ میری تمام شاعری پھول ہی پھول ہو گئی، میری تمام شاعری پھول ہی پھول ہو گئی، جو لکھی تھی میں نے غزل وہ نعت رسول ہو گئی۔ میری تمام شاعری پھول ہی پھول ہو گئی، جو لکھی تھی میں نے غزل وہ نعت رسول ہو گئی۔ داد میرے ضمیر نے دی مجھ کو میری نعت پر، داد میرے ضمیر نے دی مجھ کو میری نعت پر، یوں میری قیمت سخن مجھ کو وصول ہو گئی۔ اب میں جناب محمد افضل بیگ قادری سروری صاحب سے گزارش کروں گا
کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نذرانہ عقیدت کے پھول نچھاور کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے، ہاں تو ہم پہ کرم کر دو یہ عرض ہماری ہے، اور کیا پیش کروں تم کو تم کو کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، تمہاری ہے، اور نقشہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے، نقشہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری، جس نے تمہیں دیکھا ہے سو جان سے واری ہے، جس نے تمہیں دیکھا ہے سو جان سے واری ہے، اور گولا برے کہلاتے تمہارے ہیں، گولا کے برے غم کہلاتے تمہارے ہیں، ایک نظر کرم کرنا یہ عرض ہماری ہے، ایک نظر کرم کرنا یہ عرض ہماری ہے، اور تاجی تیرے سجدے سے زاہد کو جلن کیوں ہے، تاجی تیرے سجدے سے زاہد کو جلن کیوں ہے، قدرت نے جبھی سائیں قسمت اتاری ہے، سائے میں تمہارے ہیں قسمت
माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मोहम्मद अफजल बेग कादरी सरवरी साहब, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की, और मैं आप दोनों अहबाब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप दोनों हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। जनाब मोहम्मद नज़ीर इरफान साहब आपका, जनाब मोहम्मद अफजल बेग कादरी सरवरी साहब आपका, कि आप दोनों हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और नाज़रीन, इन्हीं पुरनूर लम्हात के साथ हम अपने प्रोग्राम का अख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में इन्हीं पुरनूर लोगों के साथ, इन्हीं बरकतों के साथ, इन्हीं मोहब्बतों के साथ, इन्हीं खुलूस के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।